बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का जो हमारा शो है 8 मुहर्रम उल हराम, यानी कि आपको पता है कि मुहर्रम के हवाले से आज हमारा ये शो होगा। इसमें हमारे साथ जो है गेस्ट भी मौजूद होंगे, वाक़या करबला के हवाले से जो है वो बात होगी, और इसके साथ साथ नुहा खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है जो वाक़या पेश आया उस हवाले से भी बात होगी। और इसके साथ जो है आज मैं कहती हूँ कि क्योंकि जब भी वाक़या करबला की बात आती है, जो आपके एहसासात होते हैं, जो आपके जज्बात होते हैं, जो आपके अल्फाज होते हैं, वो कम पड़ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप इस वाक़ये के हवाले से बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि ये तारीख़ की सबसे बड़ी जो शहादत है, जो हम बात करें कि इसके हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अज़ीम कुर्बानी दी, जो अहले बैत ने कुर्बानी दी, वो हमेशा जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये याद रखी जाएगी, उनका ज़िक्र बुलंद रहेगा। आज जो है मौला अब्बास की जो है शहादत का दिन भी से 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है वो कोट किया जाता है, तो उस हवाले से आज बात होगी। सलाम उस शहीद पर जो घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पर आया और तो उसके दोनों बाजू तन से जुदा थे। आज उस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है तमाम आज जलूस भी निकाले जाएंगे, मजालिस का भी जो है उनका इनेकाद भी किया जाएगा, और साथ साथ जो है ज़िक्र हुसैन जारी सारी रहेगा। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी साहबजादा ज़ीशान कलीम मासूमी साहब, जो कि तर्जुमान हैं जी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब के। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो है हमारे साथ आबदी सिस्टर्स भी मौजूद हैं, जिसमें अलीन फातिमा हैं, खतीजा फातिमा हैं, अरूज फातिमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम नोहा भी सुनेंगे, और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। से कोई बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आज जैसा कि बात करेंगे मौला गाजी अब्बास की शान पे, उनके शुजात के हवाले से, सबसे पहले उसके हवाले से बताइएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मशकूर हूँ रोही चैनल और इनकी पूरी टीम, किबला अमजद बुखारी शाह साहब का, जिन्होंने मुहर्रम के इस बाबरकत और मुक़द्दस मौके पे मुझे याद फरमाया। मुहर्रम उल हराम बरकतों, रहमतों और तक़द्दुस वाला माह मुबारक है, और इसकी हुर्मत अयां है। जैसे ही मुहर्रम उल हराम का ये माह मुबारक जलवा फिगन होता है, तो वैसे ही नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, जिगर पारा मुस्तफ़ा, इमाम अली मकाम सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़क़ाए कार, आपके घराना की जो कुर्बानियाँ हैं लाजवाल, उनकी याद ताज़ा होती है। और अहले बैत अतहार, खानवादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवद्दत हमारी ईमान का हिस्सा है। और मवद्दत अहले बैत का अल्लाह खुद हुक्म फरमाता है। सबसे पहले मैं अहले बैत और फिर आज के दिन के बारे में आता हूँ। करीबियों से मोहब्बत का हुक्म रब करीम अपने कलाम मजीद में अता फरमा रहा है हमें। और मेरे नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनसे जान से बढ़कर प्यार करते थे, ये वो अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो आज 8 मुहर्रम हराम है। आज कमर बनी हाशिम
حضرت غازی عباس علمدار کی شہادت کا دن ہے، ان کی شجاعت اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام اس سے بلند کیا ہوگا کہ وہ آل رسول، اولاد رسول، حسنین کریمین، طیبین طاہرین اور ان بچوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، پیاسوں کے لیے، کربلا کے لیے، کہ جن کی طہارت کی قسمیں میں رب کھاتا ہے۔ تو حضرت غازی عباس علمدار کی شجاعت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور بڑا یہ بات سارے جانتے ہیں کہ ان کے دونوں بازو مشکیزہ بھرتے ہوئے کٹ جاتے ہیں۔ نہر فرات پر جب یہ پانی لینے گئے تو ان کے دونوں بازو کٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت غازی عباس اور علم رسول، اسلام کا علم اس عظیم ہستی کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے اپنے بازو کٹوا لیے، اپنا سر تن سے جدا کروا لیا، مگر وہ رسول اللہ کا علم، وہ اسلام کا پرچم نہیں گرنے دیا۔ تو آج 8 محرم الحرام ان سے منسوب ہے یہ دن، غازی عباس علمدار۔ تو اللہ کریم ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی جواں مردی اور آپ کی شجاعت اور آپ کی ہمت و استقلال کو امام علی مقام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، آپ بھی سلام کرتے ہیں آپ کی بہادری کو، جو انہوں نے کربلا کے میدان میں بہادری کا مظاہرہ پیش کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے تو جتنی ان کی شجاعت اور بہادری کے قصے بھی مشہور تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اس سے بخوبی واقف تھے ان کی شجاعت کے حوالے سے، جو جہاں تک میں نے پڑھا، جہاں تک میں نے سنا کہ جب وہاں پر کربلا کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنی تلوار جو ہے کربلا کی زمین پر رکھی، تو انہوں نے اس للکارا کہ یہاں پر جو بھی ہے سامنے آ کر دیکھے، یا سامنے آ کر اس خط کھینچا کہ اس لکیر کو جو آ کے پار کرے گا تو واللہ پھر اس کا ذمہ دار جو ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، تو وہاں پر کسی کی جرت بھی نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سب جانتے تھے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ صبر کا تھا، یہ جو ایک مثال قائم کی گئی، یہ صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی گئی، تو اس میں ان کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مولا غازی عباس کو جو ہے اگر حکم دے دیا گیا تو پھر جو ہے دشمنوں کی خیر نہیں، اور یہ کربلا جو ہے وہ جیت جاتے۔ اور ایک جو سمجھے ملتے ہیں نا کہ شاید یہاں پہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت ہو اور اللہ کی محبت جب ساتھ ہو، اللہ کی طاقت جب ساتھ ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یزید پر لعنت بے شمار، اور آپ دیکھیں کہ یزید کا تو نام و نشان بھی نہیں، اور آج بھی جو ہے وہ ذکر حسین بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ وہ کہتے ہیں سارا زمانہ کہے گا ہمارے ہیں حسین، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ جی سسٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ذیشان صاحب اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ان سے جو محبت کا اظہار جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں اور حدیث کے مطابق جو ہے میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، مالک کائنات اپنے حبیب کریم آقا دو عالم نور مجسم پیغمبر اعظم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے مودت کا خود اپنی لا ریب اور بے مثل کتاب میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن مجید کی آیت شان اہل بیت میں ہے، الا المودۃ فی القربا کا جو مقام اہل بیت اطہار
سے مودت کرنے کا میرے رب کریم نے عطا فرمایا اور حکم دیا ہمیں۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت بندہ جس سے کرتا ہے اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے۔ مودت وہ چیز ہے کہ دیکھیں، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی پانی سے مودت کرتی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے ہم نکال دیں تو وہ مر جائے گی۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ نبی کے قریبیوں سے مودت کریں، مطلب ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے کہ ہم نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے مودت سے بہت بڑھ کے اگلا رشتہ مودت کا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ مودت کریں میرے نبی کے قریبیوں سے، اور مطلب ہماری روح اور ہمارے ایمان کا بنیادی جزو حسنین کریمین کی محبت ہے، ان کی مودت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قربان جاؤں آپ کی ذاتی اطہر پر، جنہوں نے ہمیں ہر قدم پر اہل بیت اطہار سے محبت کا مودت کا درس دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کتنا پیار کرتے ہیں حسنین کریمین پہ، قربان جاؤں، حسنین کے دو نین پر 100 نین تصدق، 100 نین تو کیا چیز ہیں، کونین تصدق۔ تو حسنین کریمین سے میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اتنا پیار کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 5 شعبان المعظم کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں اور گلو ناز چومتے ہیں، اور جبریل جہاں ولادت کی مبارک بات دیتا ہے وہاں یہ بھی خبر دیتا ہے مخبر صادق کو کہ اس پیارے کو، آپ کے لاڈلے کو کرب و بلا کے میدان میں جس گلے گلو میں ناز کو اب چوم رہے ہیں، یہاں خنجر و تلواریں چلیں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کریم اپنے ہاتھوں کو، ید اللہ کے ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں، اور اللہم آتینا صبرا واجرا حسینا کے الفاظ میرے نبی کریم کی زبان اطہر سے نکلتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ یہ واقعہ ہی ختم ہو جائے، یہ مصائب آزمائشوں سے ٹال دے، رحمت عالم ہیں، اگر وہ چاہتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ حسین کو اس پر صبر عطا فرمانا اور صبر پر اجر عطا فرمانا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہے رحمت دو عالم، محبت کا یہ عالم ہے۔ اور فرط محبت میں پھر آپ نے اپنے کا گلا چوما اور پھر آپ کا نام شبیر رکھا۔ تو اتنی محبت میرے آقا کو تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، باپ سے بیٹا ہے، اور باپ یہ کہے کہ میں بیٹے سے ہوں، تو یہ شان حسین ہی تھی، حسنین کی محبت ہی تھی جو کریم نے سکھائی۔ اور بچوں کو ہم چومتے ہیں، ہر بچہ پیارا لگتا ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو خود جس ہستی کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہو تو وہ امت کو بھی یہی درس دیتے ہیں کہ حسنین کو مت بھولنا، ان کی محبت، ان کی مودت ہمارے لیے دنیا میں بھی سرمایہ افتخار ہے، ہماری قبر میں بھی یہی اسی محبت اور مودت سے ہماری بخشش و مغفرت ہوگی۔ دیکھیں، یہ محرم الحرام کے مقدس دن ہیں، ہر دل میں بلا تفریق جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ حسنین کا حبدار ہے، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، ان سے پیار کرنے والا ہے، اس کے دل میں اضطراب کی کیفیت ہے، غموں کی کیفیت ہے کہ وہ ہستیاں جن کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنا دی، پنجتن کا گھرانہ، پنجتن پاک، انہوں نے
اسلام کی تاریخ میں تھوڑا سا اور بتا دوں. جی بالکل، اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی دیکھیں، اہل بیت کی عظمت و شان کی بات ہو رہی تھی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کا دروازہ پکڑتے ہوئے کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس سے پیچھے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی 3 چیزیں سکھائیں. ایک کلام مجید سے محبت، اللہ کے قرآن سے، دوسرا میری محبت، تیسرا میری آل کی محبت. تو یہ اپنے بچوں کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت سکھائیں. تو حسنین کریمین اور ان کی ذات بابرکات پر اپنے ماں باپ قربان کر دیں. ایسی عظیم ہستی، اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہے، مگر جو قربانی خانواد رسول نے دی ہے ایسی قربانی کہیں تاریخ عالم میں نہیں ملتی. ایک ایک کر کے اکثر صحابہ نے جانیں قربان کی، لیکن پورے کا گھر قربان کر دینا یہ خانواد رسول کی ہی عظمت و شان ہے. اور تاریخ عالم اس کی مثال نظیر دینے سے قاصر ہے کہ بچے تک، اپنے 6 ماہ کے بچے تک، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم بھتیجے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، حضرت اون، حضرت محمد، یہ آپ کے پھوپھی کے حضرت زینب کے تو بچے کو راہ خدا میں اسلام کی بقا کے لیے قربان کر دینا یہ اہل بیت اطہار کے ہی حصے میں آیا ہے، قدرت نے رکھا ہے. اقبال نے کہا تھا نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی منا کے مقام پر، وہ مینڈا آ گیا، اس کی تکمیل سیدنا حضرت امام حسین کرب و بلا کی تپتی صحراؤں پہ کرتے ہیں. اور دیکھیں کیا خوبصورت پیغام دیا انہوں نے. جب آپ عصر کا ٹائم ہوا اور آپ کو شہادت کا وقت آیا تو آپ نے سجدے میں آپ کا سر تن سے جدا ہوا، اور حالت سجدے میں آپ نے اللہ کو اپنی جان دی. سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، یہ وہ سجدہ ہے کہ جس پر خود خدا کو ناز ہے. میرے حسین وہ سجدہ کر گئے کہ کائنات میں اب تک اور رہتی دنیا تک جتنے بھی سجدے ہم کریں گے، ہوتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ حسین کے اس سجدے کے صلہ ہے، وہ حسین پاک کے اس سجدے کا بدلہ ہے. اور ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا ہے تپتی صحرا اور بے آب و گیا جنگل میں، اور نہ کوئی ماں کا بیٹا پیدا ہوگا جو اسلام کی بقا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھرانے کو، اپنا سب کچھ قربان کر کے آخر میں خود بھی بارگاہ رب العزت میں اپنی جان سپرد کرتے ہیں. اور پھر آواز قدرت آتی ہے کہ حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہے. تو وہ کیا مقام ہے ان کا، اور کیا عظمت و شان ہے اہل بیت اطہار کی. بالکل جی. جو ہم اس کی عظیم قربانی کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی صبر کی ایسی مثال تھی کہ آپ خود پورے گھرانے کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ شہید ہوتا دیکھیں اور زخمی حالتوں میں دیکھیں تو یہ بڑی بڑی صبر کی بات ہے. مطلب ہم لوگوں میں آج اگر دیکھا جائے تو صبر و برداشت بالکل بھی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ہمیں بہت سبق دیتا ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اچھا، جس طرح ہم کربلا کا واقعے کے حوالے سے بات کریں گے، ایک تو یہ جس طرح کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کربلا کا واقعہ آخر کیوں پیش آیا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
دیکھیں کربلا کا واقعہ حق و صداقت، جواں مردی، شجاعت اور باطل و حق میں تمیز کرنے کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے اور ان کے رفقاء نے میدان کرب و بلا میں اپنی جانیں قربان کرنا گوارا کر لیا، اپنے بچے ذبح کروا لیے، لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا، یزید کے آگے سر نہیں جھکایا۔ وہ جو نانا کے ہاتھ تھے حسنین کے، وہ کسی پلیت کے ہاتھ میں دینا آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ تو ہمیں کرب و بلا کا واقعہ رہتی دنیا تک یہ سبق دے رہا ہے کہ ظالموں کے سامنے ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے۔ ہر وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ جانے کا نام اور انکار کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت تو مقام عدل ہے، حسینیت تو مقام فخر ہے، حسینیت تو انسانیت کو زندہ کر گئی ہے۔ دیکھیں آج کائنات میں جس جگہ بھی نظر دوڑائیں حسین نظر آئیں گے، حسینیت نظر آئے گی، نہ یزیدیت ہے عید ہے۔ تو کرب و بلا کے میدان میں سیدنا امام حسین نے اپنی جان قربان کر کے امت کو حق و باطل میں تمیز سکھا دی ہے کہ وہ جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہوں، جو رسول اللہ کے نواسے ہوں، جو رسول اللہ کی جن کی رسول اللہ کی گود میں تربیت ہو، جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہرہ کاملہ اکملہ رافعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ کاملہ اکملہ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی خاتون جنت ہوں، خود آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جانثار، یہ پیارے لاڈلے نواسے، اور ماں عورتوں کی سردار ہے۔ اور پھر دیکھیں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے والد علی جیسے بہادر ہوں، وہ کیسے باطل کے سامنے جھک سکتا ہے؟ تو حسینیت حق و باطل میں تمیز کا نام ہے، اور جہاں بھی کہیں حق و باطل کا دنیا میں معاملہ پیش آئے گا، حسین زندہ باد ہوگا، حسینیت زندہ رہے گی، اور رہتی دنیا تک حضرت امام حسین اور ان کی کارنامے زندہ رہیں گے، اور ان کو پوری دنیا انسانیت سلام پیش کرتی رہے گی۔ بالکل جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان کے شجاعت، ان کی بہادری اور ان کی جو اسلامی خدمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بھی بات کی تھی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اسلام کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ چیزیں جو ہے ہماری اس پہ واضح ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سخاوت، ان کا صبر، یہ بہت ہم دیکھتے ہیں۔ جن کی تربیت دیکھیں اس ماں سے ہو رہی ہے کہ دروازہ بجتا ہے، آواز دینے والا کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، سائل ہوں، تو ایک روٹی ہوتی ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے حسنین بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، سیدہ زہرا ہیں، تو تربیت دیکھیں، وہ سائل کو وہ اپنی روٹی اٹھا کے دے دیتے ہیں، پھر دوسرے دن سارا دن فاقے سے گزرا، پھر دوسرے دن پھر دستک ہوتی ہے، پھر وہ روٹی دیتے ہیں، پھر تیسرے دن۔ تو سخاوت ان کے گھر کی ہے، یہ اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے۔ سید ویسے کہتے ہیں سخی ہوتا ہے، تو سیدہ زہرا کے در سے ہی ساری کائنات کھا رہی ہے،
تو یہ سخاوت جن کو تربیت ماں دے رہی ہے بانٹنے کی، خود بھوکا رہ کر کسی سائل کا پیٹ بھرنے کی، پھر حضرت امام حسین کی سخاوت کے کیا کہنے ہیں، ان کا صبر، ان کا کیا کہنا ہے. وہ صبر و استقامت کے انہوں نے وہ مثال پیش کی کرب و بلا میں کہ تاریخ عالم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی. بالکل جی، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. بالکل جی، اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روحی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ہم اس واقعے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کتنی ضرورت ہے آج اس چیز کی کہ ہمارے معاشرے میں سدھار لانے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، فی زمانہ ہمیں تعلیمات خانواد رسول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ اہل بیت، صحابہ کرام پر زندگیاں بسر کرنی ہوں گی. حضرت امام حسین یہ نہیں ہے کہ واقعہ کربلا ہو گیا، شہادت ہو گئی اور ختم ہو گیا. آپ درس دے گئے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو کہ سر سجدے میں چلا جائے نماز نہ جانے پائے. حسینیت نام ہی نماز کا ہے. امام حسین درس دے گئے کہ نیزے کی نوک پہ آپ کا سر ہو، کلام مجید کی تلاوت نہ چھوٹنے پائے. تو رہتی دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام نواسہ رسول کا ہے، شہدائے کربلا کا ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی جہاں حکم آ جائے وہاں اپنا تن من دھن اسلام کے لیے قربان کر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کبھی مت چھوڑیں. تو یہ درس دے گئے، نماز کبھی مت چھوڑیں، کلام مجید کی تلاوت اگر نیزے پہ بھی سر چلے جائیں تو نہ چھوڑیں. تو یہ درس انسانیت حضرت امام حسین نے ہمیں دیا ہے، اور وہ رہتی دنیا تک رہے گا. حسینی وہی ہے جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے کو ان کو اسوہ بنا کر، حسینیت کو معیار بنا کر وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ان میں سے بسر کرتا ہے. تو یہ درس کربلا یہی ہے کہ جو وہ کر گئے وہ کام حسین کا زندہ ہے. تو آپ نے نیزے کی نوک پہ بھی، قرآن مجید ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کسی نے غلط آیت پڑھی تو حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ ہے، نیزے کی سنان بن انس کے نیزے کی نوک پہ ہے. اور آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا، قرآن مجید صحیح پڑھو. تو یہ حسین کا درس ہے، اور جو رہتی دنیا تک آپ نے دیا اور رہے گا، جاری و ساری رہے گا. اچھا، جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ ہمیں نماز کے حوالے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے جو سبق دیتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر نیزے پر بھی سر مبارک ہے تو تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ جاری تھا. قرآن پاک کی اہمیت، نماز کی اہمیت، اس پہ بات ہوگی ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم بہت شارٹ ہے. کوئی میسیج دینا چاہے ہمارے ویورز کو؟ کربلا کا واقعہ پھر میں یہی کہوں گا کہ حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادہ کی عظیم قربانیوں کا جو یہ واقعہ ہے، یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو، بلکہ انسانیت کو یہی درس دے رہا ہے کہ اگر کبھی وقت کے یزید کا سامنا کرنا پڑ جائے تو حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جانا اور اپنا سر مت جھکانا اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اسلام کی خاطر، فروغ اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر. اور نماز بچا لیں، کلام مجید کی تلاوت معمولات میں سے کر لیں. تو یہی حضرت امام حسین
خود عمل کر کے دکھا گئے، اور یہی اسوہ شبیری ہے۔ اللہ کریم ہمیں سیدنا امام حسین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کی محبت و مودت میں زندہ رکھے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ہیں جی قاری عبد الماجد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو، آپ کا بلانے کا تھینک یو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نوحہ خان موجود ہیں، حسنین آبدی۔ اچھا جی، آج جس طرح محرم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم ساتھ ساتھ جو ہے محرم کی اہمیت پر سب سے پہلے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ قاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے محرم کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی اس میں حکمت ہے کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بھی شہادتیں ہیں اور اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی شہادتیں ہیں۔ پہلے مہینے میں یکم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 کو تو آپ کو پتہ ہے شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے ساتھی، ان کے عزیز و قارب 72 رفقا اس دن شہید ہوئے۔ محرم کو عربی میں المحرم کہا جاتا ہے، یہ حرمت حرمت سے ہے، یعنی محترم اور معتبر مہینہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بنائے، اور لوح محفوظ میں 12 مہینے یہ موجود ہیں شروع سے ہی، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے معتبر بنائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض تلک الرسل فضلنا بعضهم، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فوقیت دی، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فوقیت دی، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فوقیت دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو بھی بعض مہینوں میں فوقیت دی۔ تو حرمت والے ہی 4 مہینے، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب۔ ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و غارت گری سے اور دوسری چیزوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے منع کیا، اور عرب بھی ان کا احترام کرتے تھے کہ ان 4 مہینے میں لڑائی، قتل و غارت اور دوسری چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ تو محرم حرمت سے ہے، عزت اور احترام والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سال کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، اس میں یوم عاشور ہے۔ یوم عاشور جو ہے یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو یوم عاشور، یوم کہتے ہیں دن کو، عاشورہ کا معنی 10، یعنی کہ 10واں دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی، مفسرین کہتے ہیں کہ سورج والفجر جو ہے، والفجر ولیال عشر، سورت والفجر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یکم محرم الحرام کی صبح کی قسم کھائی ہے، والفجر کہ مجھے صبح کی قسم ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ محرم کی پہلی صبح کی قسم ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیال عشر کہ مجھے ان 10 راتوں کی بھی قسم ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں پہلی محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہجرت کر کے تو وہاں پر یہود آباد تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ محرم کو، یوم عاشور کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یوم عاشور ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی اور ہمارے لیے دریا سے راستہ بنا دیا تھا، اور ہم دریا پار ہو گئے تھے اور فرعون اس میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اس شکرانے کے طور پر ہم اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں مسلمانوں، تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی تھے، تو ہمیں بھی یوم عاشور کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ تو پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پھر ان سے مشابہت ہو جائے گی کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو پھر میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، یعنی کہ 2 روزے رکھیں گے، ہم ان سے جدا ہو جائیں گے، ہماری ان کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عاشور کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور فرمایا کہ یوم عاشور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ ہم کس مہینے میں روزے رکھیں، کس مہینے میں زیادہ ثواب ملے گا، کس مہینے میں زیادہ فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں روزے رکھیں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب محرم کے روزوں کا ہے۔ اور یوم عاشور کا روزہ تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، صحابہ کو بھی حکم دیا ہے، بلکہ ایک مرتبہ آپ نے انصار کی بستی میں ایک اپنے صحابی کو بھیجا، یوم عاشور کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس بستی میں کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے رکھ لیا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک کھا پی رہے ہیں ان کو کہو کہ اب روزہ رکھ لیں اور افطار تک کچھ نہ کھائیں پیئے۔ یعنی کہ اتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم عاشور کی دی۔ اور یہ یوم عاشور کیا ہے؟ یہ شروع حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یوم عاشور میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں یوم عاشور کے دن بھیجا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو آپ نے جب اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کے لیے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ توبہ بھی 10 محرم کو ہی یوم عاشور کے دن قبول ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تو آپ کی کشتی جو ہے وہ پہاڑ کے ساتھ جا کر جو لگی وہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب نجات ملی، آپ نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، معاف کرنے والا تو ہی ہے، تو وہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آگ گلزار ہوئی وہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی دن دریا سے پار ہوئے اور فرعون کی قوم غرق ہو گئی، نجات کا دن ملا۔ تو یہ یوم عاشور شروع سے ہی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن اکثر انبیاء علیہ السلام کو بعض مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات ملی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات دی۔ اور پھر یہ یوم عاشور کا ہی دن تھا اور اس محرم کے ہی دن تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دن کی اہمیت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی، جس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، عزت و احترام والا ہے۔ اس مہینے میں شہادتیں ہیں، یوم عاشور ہے، اور سب سے بڑی جو ہے وہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہادت دی وہ اس یوم عاشور والے دن دی، جو بہت ہی اہمیت اور برکت والا دن ہے اور بہت ہی اہمیت اور برکت کا حامل ہے۔ اچھا، جس طرح ہم محرم کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم آ جاتے ہیں کہ جو مدینہ سے سفر سٹارٹ ہوا کربلا تک، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اصل میں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ نامزد کر دیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور کہا کہ ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے، اور ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھے۔ اور جب امیر معاویہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد یزید خلیفہ بنا تو اس نے بیعت کے لیے سب کو حکم دیا کہ آپ میری بیعت کریں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کوفہ میں سے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے، اور اتنے خطوط تھے جس کی تعداد تاریخ میں تقریباً 70,000 خطوط، کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو 70,000 خطوط کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری شروع کی، اور سب سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو صورتحال کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو تمام کوفے والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کی کہ آپ انہیں بلائیں، ہم آپ کے ہی ساتھ ہیں، اور تقریباً 70,000 خطوط بھی لکھے جا چکے تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہاں سے خط لکھا
کہ کوفہ کے حالات بالکل آپ کے حق میں ہیں اور تمام کوفہ والے آپ کی ہی بیعت کریں گے اور آپ کو ہی خلیفہ مانیں گے، لہذا آپ وہاں سے چلیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط پہنچا تو آپ نے کہا کہ چلو ہم کوفے کے لیے چلتے ہیں، تو آپ نے اپنے عزیز وقارب کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو، امام حسین کو روکا کہ آپ نہ جائیں کوفہ میں، کیونکہ یہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے بعد میں آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غداری کی تھی، تو آپ ابھی نہ جائیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اکیلے چلے جائیں۔ لیکن 70,000 خطوط کو دیکھتے ہوئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا نہیں، میں جا رہا ہوں اور مجھے انہوں نے بلایا ہے اور وہ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور جیسے ہی روانہ ہوئے تو جب یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت ہو چکی ہے، تو اس نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ وہ ایک ظالم آدمی تھا اور سخت ترین بندہ تھا، تو اس نے کوفے میں آتے ہی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور ان کو قتل کی دھمکیاں دیں، ان کی اولادوں کو مارنے کی دھمکیاں دیں۔ تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ لوگ پھر کچھ ڈر گئے، کچھ بیچارے ایک طرف ہو گئے، تو پھر وہ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے اور باہر نہیں نکلے۔ اور جو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بات کرتا تھا وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا، یعنی کہ شہید کروا دیتا تھا۔ تو لوگ ڈر گئے۔ حضرت مسلم بن، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے زیادہ بیان کیا جائے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پکڑ کر ان کو قید کر کے ان کو پھر شہید کیا گیا، اور اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ جس کی تاریخ میں مثال بھی نہیں ملتی۔ اور حضرت مسلم بن عقیل جب شہید ہو گئے تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو راستے میں ملتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے چچا جان، ہم تو اپنے والد کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور خاندان کے لوگوں نے بھی تقریباً یہی مشورہ دیا کہ آپ کوفہ چلتے ہیں اور وہاں جا کر حالات دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو آپ کا خیمہ وہاں سے اٹھا اور سفر کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر سے ابن زیاد نے اور یزید نے 3000 کا لشکر شمر کی موجودگی میں، اس شمر کو سردار بنا کر ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کا گھیراؤ کر لیا اور ان پر زور دیا کہ آپ یزید کی بیعت ہم سے کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی طور پہ بھی نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ بظاہر تو وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، فرمایا آپ نے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، میں اس کے ہاتھ پر بالکل بیعت نہیں کروں گا، وہ ظالم ہے، لہذا۔ اور پھر آپ نے ان کوفہ والوں کے سامنے، اس لشکر کے سامنے، وہ جو خطوط تھے وہ آپ کے پاس بوریوں بند تھے، آپ اندر گئے خیمے سے، وہ خطوط اٹھائے اور وہ خطوط اٹھا کر بوریوں سے یہ نیچے گرائے، اور آپ نے ایک فکرہ بولا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مر جاؤ، یعنی کہ ماں تو اس وقت روتی ہے نا کہ جب اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا تم نے مجھے یہ خط نہیں لکھے اور تم نے مجھے آنے کے لیے نہیں کہا؟ کیا تم نے میری بیعت کے لیے مجھے خط نہیں لکھے؟ اور آج تم اس سے دستبردار ہو رہے ہو۔ اور کئی لوگوں نے اس پر انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کو خط نہیں لکھے، اور جن جن لوگوں نے انکار کیا آپ نے ان کے خط نکال کے ان کو دکھائے کہ یہ تمہارا خط ہے جو تم نے مجھے لکھا ہے، اور پھر آج تم اس کے خلاف ہو رہے ہو۔ تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کا گھیراؤ کیا گیا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت ظلم کرنے پر تل آئے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یکم محرم سے ہی پانی بند کر دیا گیا تھا، اور زیادہ تر جو روایات ہیں وہ یہ ہے کہ 8 محرم سے، یعنی 3 دن کے لیے پانی، چاہے 3 دن کے لیے ہو چاہے 10 دن کے لیے ہو، اس میں پانی ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کھانا ہمیں 48 گھنٹے بھی نہ ملے تو ہم بھوکا رہ سکتے ہیں، اگر پانی ہمیں 48 گھنٹے نہ ملے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر
پانی کی بندش، اور پھر ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، اور سب سے چھوٹا بچہ جو تھا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اور اس کے لیے بھی پانی بند کر دیا گیا، اور تمام لوگوں کے لیے پانی بند کر لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ دریا سے پانی بھر کے، مشکیزیں بھر کے آپ تک پہنچائے جائیں، لیکن راستے میں ان کی فوج تھی، ان کے لوگ کھڑے تھے جو کہ مشکیزوں پر تیر چلا دیتے تھے، پانی گرا دیتے تھے اور پانی کو آگے نہیں جانے دیتے تھے، اور 3 دن، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو روایات 10 دن کی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، کہ 10 دن تک پانی بند رہا، اور 10 دن تک پانی کی بندش کی وجہ سے وہ لوگ پیاسے رہے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا کہ اتنی پیاس میں، جب قافلہ جو بچ گیا، ان سے بعد میں سوال ہوا کہ تم اتنی پیاس میں کیسے زندہ رہے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جب بھی ہمیں پیاس لگتی تھی تو ہم قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہماری پیاس بجھ جاتی تھی۔ اور اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے لیے بھی پانی بند کیا گیا، تو ان کو سے بھی بعد میں پوچھا گیا کہ اے عثمان تمہارے لیے پانی بند، اور اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا ہے جس کو خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ لوگوں، جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے ہی میری بھوک اور پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہی بات کربلا کے میدان میں ان رفقا نے کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے کی، کہ جب ہمیں پیاس لگتی تھی تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ہماری پیاس بجھ جایا کرتی تھی۔ تو وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ظلم کی پرواہ بھی نہ کی، کسی ظالم کے آگے سر بھی نہ جھکایا، اور یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شرطیں پیش کی کہ بھائی بات یہ ہے، میں اب آ گیا ہوں آپ کے پاس، اور آپ کے خطوط بھی میرے پاس ہیں، اور اب آپ اس سے منکر ہو رہے ہیں، انکاری کر رہے ہیں، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف واپس جانے دیں، یا مجھے یزید کے پاس لے چلیں، میں اسے ڈائریکٹ مذاکرات کروں گا۔ تو لیکن کیا مصلحت تھی، کیا نہیں تھی، ان لوگوں نے جو اس وقت قافلہ وہاں موجود تھا انہوں نے تینوں شرطیں ماننے سے انکار کر دیا، اور ایک ہی شرط پر زور دیا کہ آپ یزید کے لیے ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے لیے بیعت نہیں کی، اور آپ نے شہید ہو جانا گوارا کیا، اور یہاں تک کہ پھر ان لوگوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب ادھر 3000 کا لشکر ہے، اور ادھر چند 72 میں جو 72 لوگ ساتھ گئے تھے ان میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد کتنے ہوں گے، 30 ہوں گے، 40 ہوں گے، اس سے زیادہ، اور 3000 کا لشکر، ادھر سے 40,000 کا لشکر۔ اور پھر سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے میدان جنگ میں آئے، اور انہوں نے کئی لوگوں کو، درجنوں لوگوں کو جہنم رسید کیا، آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے آتے رہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے آئے میدان میں، اور وہ یہ شعار پڑھتے رہے جن کا ترجمہ یہ تھا، لوگوں میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں جو آنا چاہتا ہے۔ اور انہوں نے بھی درجنوں کوفے والوں کو اور جہنم رسید کیا، آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر باری باری سارے شہید ہوتے رہے۔ آخر میں ایک چھوٹا بچہ بچا، علی اصغر، اس کو پیاس کی شدت تھی، تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اٹھا کر باہر لائے اور کہا کہ لوگوں یہ چھوٹا بچہ ہے، اس سے کیا دشمنی ہے آپ کی، میرے سے دشمنی ہے نا، میں بیعت نہیں کر رہا، آپ میرے سے دشمنی، اب اس چھوٹے سے بچے کے لیے اس چیز کو پانی بھی نہیں مل رہا، پیاسا ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو اٹھا کے لیے اس لیے لے آئے کہ لوگوں جتنے مرد میرے ساتھ آئے تھے، جوان بچے میرے ساتھ آئے تھے، وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں، اب یہ ایک چھوٹا بچہ جو پیاسا ہے وہ بھی اگر شہید آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شہید ہونے کے لیے حاضر ہے۔ تو پھر کسی نے ایک تیر مارا جو چین میں جا کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں لگا۔ حضرت چھوٹا سا بچہ، آج آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم گھر والے کتنے تڑپ جاتے ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی ایک فوتگی ہو جائے تو ہم کتنا نوحہ کرتے ہیں، کتنا ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، روتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ گھرانہ کتنا صبر و تحمل والا گھرانہ ہوگا کہ جس کے گھر کے سارے افراد ہی شہید ہو جائیں، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا جائے۔ آپ لڑتے لڑتے آپ نے بھی سینکڑوں لوگوں کو جہنم رسید کیا، اور آخر نماز کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے نماز ادا کرنے دو۔ دیکھو نا، جنگ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ
نے نماز نہیں چھوڑی، اور یہ ہمیں سبق دے گئے ہیں کہ حالت جنگ ہو، ظلم ہو، بربریت ہو، مشکل ہو، کوئی بھی وقت ہو، نماز قضا نہیں کرنی، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ حالت جنگ میں تھے، آپ کہہ سکتے تھے جو جنگ ختم ہوگی یا جنگ سے فارغ ہوں گا تو میں نماز پڑھوں گا، لیکن آپ نے کہا نہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ تو اس نماز ادا کرنے کے دوران ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بارش کر دی گئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اتنا شہید کیا کہ آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، آپ کے سر کو نیزہ گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نیزے پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کربلا کے واقعے کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جس طرح قرآن اور نماز کی بات ہو رہی تھی، اور دیکھیں نا آج ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم نماز کی طرف جو ہے وہ اپنا جائیں، نماز قائم کریں 5 وقت کی۔ ہمارے پاس ہم بہت ساری چیزوں پہ فضول ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم نماز کی طرف جائیں، اور یہ ہمیں کتنا اس واقعہ سے سبق ملتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم تذکرے شان حسین پہ بھی لازمی بات کریں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا نکاح آپ نے اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، تو سب سے پہلے آپ کا نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا، اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب کے معنی ہے جنگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، میں اس کا نام رکھتا ہوں حسن۔ اور اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کا نام رکھتا ہوں حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 نواسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی نرینہ اولاد چونکہ دنیا سے جا چکی تھی اور آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور اتنی محبت کہ آپ اتنی محبت کے سب سے زیادہ ایک مرتبہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو کندھے پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہنے لگے، دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ دیکھ کر، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ کیا ہی اچھی سواری ہے، یعنی کہ سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ تو نظر آ گیا کہ کیا ہی اچھی سواری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر نہیں آیا کہ کیا ہی اچھے سوار ہیں، آپ نے فرمایا یہ سوار بھی بہت اچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا اہل الجنہ حسن اور حسین، آپ نے فرمایا کہ جنت کے لوگوں کے سردار جو ہیں وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ آپ بے انتہا، ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ تھا غالباً، کہ آپ نے دیکھا کہ گرمی کا موسم ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو ترک کیا اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے اپنے پاس بٹھایا اور پھر آپ نے خطبہ دیا، اور پھر اتنی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے، حسن اور حسین آپ کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ آپ کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کر لی اور بیٹھے رہے، تو آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا کہ کہیں میں اٹھوں جلد بازی میں ایسا نہ ہو کہ بچہ گرے اور اس کو چوٹ لگ گیا، یہاں تک کہ جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود کندھے سے نیچے نہیں اترے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے جن کو تربیت ہے
دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو تربیت ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جن کو تربیت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر وہ کیسے شہزادے ہوں گے؟ انہوں نے کس طرح دین میں استقامت اختیار کی ہوگی اور دین میں کس طرح چلے ہوں گے؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ نماز ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت تو وہ کربلا میں ہم بتا گئے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، اور نماز ہم پر فرض ہے، 5 وقت کی جو فرض ہیں وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں فرض نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کہ عشاء کی نماز بہت بڑی ہے، 17 رکعتیں ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ نہ تھکیں، آپ اس کو کم کر لیں، فرض تو لازمی ہیں، فرض کے ساتھ آپ 2 سنت پڑھ لیں، 3 وتر پڑھ لیں، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے فرض نہیں چھوڑنے اور فرض پڑھتے رہیں۔ اور اس طرح ایک مرتبہ ایک بدو دیہاتی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو کم ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ میں 3 پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تو اسلام قبول کر لے تو 3 ہی پڑھنا۔ اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اٹھا اور کہنے کا یا رسول اللہ میں 3 ہی پڑھوں گا، وہ چلا گیا۔ تو اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، وہ تو 3 کا کہہ کر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 کا تو عادی ہونے دو، اس کے بعد وہ 5 پر بھی آ جائے گا۔ اور پھر ہوا یہی کہ چند دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ 5 نماز ہی پڑھ رہا تھا، کیونکہ جب ایک مرتبہ انسان نماز شروع کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں نماز کی محبت بھی ڈال دیتا ہے، پھر اس کو عادت بنا لیتا ہے۔ ایک انسان کسی چیز کی کوئی عادت بنا لے تو پھر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم نماز کو بھی عادت بنا لیں تو ہم نہیں رہ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک اور دیہاتی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور یتیم کا مال نہیں کھانا، اور والدین کی خدمت کرنی ہے، اور فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ نے فرمایا فرض نماز کیا ہے؟ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ فرض ہیں۔ باقی ہمارے لیے سنتیں ہیں اور نوافل ہیں۔ اس کو پڑھیں گے زیادہ ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے اس کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو سنت موقدہ ہمیں بتائی گئی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر پڑھی ہیں، وہ ہم نے ضرور پڑھنی ہے، اور وہ زیادہ نہیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں اور مغرب کی 2 ہیں، عشاء کی 2 ہیں، یہ موقدہ ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں فرض نماز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اٹھا اور اپنا چادر تھی وہ کندھے پر ڈالی اور چل دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ جا رہا ہے جو یہ وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، یتیم کا مال نہیں کھاؤں گا، اور جو ہے نا والدین کی خدمت کروں گا، اور فرض نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی تاکید کی ہے۔ فرض نماز چھوڑنے سے گناہ ملے گا، اور فرض نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ بعد میں ہم بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر فتوے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہماری جو قضا ہو گئی ہے ہم اس کو کیا کریں۔ طرح جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، ان کا سر مبارک جو ہے وہ نیزے پر لے کر نکلے، جب یزید کی دربار میں حاضری ہوئی سب کی، تو اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ انہوں پہ جو اہل بیت کے مصائب و مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے بھی بات کریے پلیز۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر مبارک اور آپ کی باقی جو خواتین تھی جب ان کو یزید کے پاس لے جایا گیا، تو وہاں پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر رکھا گیا تو یزید نے اس سر کو چھری سے چھونا چاہا، تو وہاں پر موجود ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے بدبخت، تو اس سر کی بے حرمتی کر رہا ہے جس سر کو، جس چہرے کو، جس زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹھلی کی طرح چوسا کرتے تھے، تجھے شرم آنی چاہیے، تو اس کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے۔ تو وہاں پر بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پھر کھڑی ہوئی اور انہوں نے وہاں پر یہی تقریر کی کہ اے یزید، ہم نے تیری بیعت کی نہ کریں گے اور نہ کبھی ہوگی، تو نے ہمارے پورے خاندان کو شہید کیا ہے، تو بدبخت ہے، تو ملعون ہے، تو ظالم ہے، اور تجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کل قیامت کے دن تو دوزخ میں جلے گا۔ اور واقعی ہے بھی یہی بات کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ اہمیت کس کو دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اور اس کے بعد
آپ کے صحابہ ہیں، صحابہ سے بھی زیادہ اہمیت جو ہے وہ آپ کے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو وہاں پر بھی ان کی مشکلات کم نہ ہوئی، ان کو وہاں پر بڑی مشکل سے وہاں رکھا گیا، اور وہاں پر یہ خالی خواتین جن میں سارے لوگ شہید ہو گئے، صرف ایک بچہ جو اس وقت بیمار تھا، جو باہر نہیں نکل سکا، جو شہید نہیں ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی کہ اگر حضرت زین العابدین بھی شہید ہو جاتے تو پھر آپ کی نسل آگے کیسے چلتی. بالکل اس بات کو جاری رکھیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہیں سے بات کا سلسلہ جوڑیں گے. جی ہاں جی، حضرت زین العابدین بیمار تھے، وہ جنگ کے لیے نہیں آ سکے، وہ زندہ بچ. میں کہنا کہ مجھ سے یہ تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی. اگر حضرت زین العابدین بھی شہید ہو جاتے تو پھر آپ کی نسل ہی نعوذ باللہ ختم ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا، اور آج حضرت زین العابدین کی نسل آج تک جاری ہے، ساری ہے اور چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے سردار ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ جنت میں کھڑے ہوں گے تو آپ کا جس کو دل چاہے گا جنت میں داخل کریں گے، اور جس کو دل چاہے گا روک لیں گے. تو پھر یہ لوگ، یہ جو کوفے والے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، پہلے آپ کو خطوط لکھے، محبت کا یقین دلایا، پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ہے نا بے وفائی کی، تو یہ کس منہ سے جو ہے نا وہاں جائیں گے اور جا کر اپنا منہ دکھائیں گے کہ ہم بھی یہاں آ رہے ہیں. تو یہ لوگ، ظالم لوگ تو ویسے ہی جنت کے حقدار نہیں ہے. اور پھر نواسہ رسول، پھر چلو ایک کی شہادت، دو کی شہادت، اتنے درجنوں لوگوں کی شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے، ان کے چچا زاد بیٹے، ان کی اولادیں، اور ان سب کو شہید کر دیا گیا. یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. اور پھر دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو یوم عاشور والا دن دیا، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو 10واں دن ہے محرم کا. تو یوم عاشور والے دن ہی شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام ملا جو یوم عاشور والے دن دیا. اور کیونکہ یوم عاشور الگ چیز ہے، شہادت کربلا الگ چیز ہے، لیکن واقعہ کربلا کو اللہ تعالیٰ نے اس دن دیا جو سب سے اہمیت والا اور برکت والا دن ہے، جس میں کئی انبیاءوں کی نجاتیں ہوئیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوٹ کر کے ہمیں یہ سبق دے گئے کہ کسی ظالم کے آگے نہیں جھکنا، کسی یزید کے آگے کوئی بیعت نہیں کرنی، کسی ظلم کرنے کے آگے والے کے سر نہیں جھکانا. سر یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. اور یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. دین کو بچانے کے لیے سر تو کٹوایا جا سکتا ہے لیکن ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا. یہ وہ ہمیں سبق دے گئے ہیں. اور وہ سبق بھی پھر وہی، اور وہ آواز آپ کی بات ہی نماز، کہ نماز جنگ کے دوران نماز کو ادا کر کے بھی ہمیں سبق دے گئے ہیں کہ لوگوں نماز بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، اور کسی ظالم کے آگے سر بھی نہیں جھکایا جا سکتا. سر کٹ جائے کوئی بات نہیں، آپ کو شہادت ملے گی. شہادت کا وہ رتبہ ہے جو بہت بڑا رتبہ ہے. کل قیامت کے دن شہید جو ہوگا وہ اللہ کے ہاں جب جائے گا تو کہے گا یا رسول اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر میں دوبارہ تیری خاطر سے شہید ہو جاؤں، دوبارہ کافروں سے جنگ کروں. کیونکہ جب شہادت کے وقت جو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس دیدار کی اتنی مشتی ہوگی کہ شہید یہ بار بار کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور دوبارہ پھر تیرے راستے میں جنگ کروں اور دوبارہ شہید ہو جاؤں. تو شہید کا رتبہ بھی بہت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کو مردہ بھی مت کہو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ ان کو مردہ بھی مت کرو، یہ زندہ ہیں. اور یہ کیسے زندہ ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اس پہ تفصیلاً بات کی. آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.